नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आज 14वां सिपारा जुज़ 14 का मुताला करेंगे। सूरतुल हिज्र से सिपारा शुरू हो रहा है। ये भी मक्की सूरत है, यानी मक्के में नाजिल होने वाली। सूरह इब्राहिम से जो पिछली सूरत थी उससे मिलती जुलती और वो तकरीबन उसी ज़माने में नाजिल हुई। सूरह इब्राहिम में भी हमने देखा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन हालात से गुजर रहे थे उस पर तसल्ली आपको दी गई थी, और भी ज़्यादा इस सूरत में हम देखेंगे। अलिफ लाम रा से शुरू हो रही है। हरूफ मुक़त्तात के बाद फिर अक्सर किताब का जो तारुफ आता वो, और फिर कहा जाता रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। वक्त आएगा या वक्त आएंगे जब ये लोग जिन्होंने कुफ्र किया है तमन्ना करेंगे। यवद्दुल्लज़ीना, तो यवद्दु का तो बहुत ही जैसा ख्वाहिश हो ना, बहुत ज़्यादा कुछ चाह रहा हो इंसान, तो करेंगे कि लौ कानू मुस्लिमीन, काश हम इस्लाम ले आते। आज तो इनकार पर इसरार है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफत में लगे हुए हैं, लेकिन जब उसका हौलनाक नतीजा देखेंगे तब अपने किए पर पछताएंगे। और फिर कहा गया छोड़ो उनको, खाएं पिएं मज़े करें। ये कहने में भी अल्लाह ताला की तरफ से जब इस तरह कहा जाए दरहुम याकुलू व यतमत्तऊ वयुलहिहिमुल अमलू, उसमें मशगूल रहे अपनी उम्मीदों में, अपनी तमन्नाओं में, तो किस तरह बिल्कुल बेजारी का इजहार जैसे अल्लाह ताला की तरफ से हो रहा हो ना। छोड़ दो बस इनको, खूब खाएं पिएं मज़े करें, आरज़ू में मगन रहें। फसौफ यालमून अन करीब, ये जान लेंगे। सख्त तंबी के साथ जैसे सूरत शुरू हो रही है, उन पर जो ईमान लाने, संजीदगी से सोचने के बजाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बातें बना रहे हैं, फरिश्तों के उतारने के मुतालबे कर रहे हैं। फिर आयत 9 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पुरजोर अल्फाज में तसल्ली दी गई कि ये किताब हमने उतारी है और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। इस आयत में हम पर किस कदर जोर है, जरा गौर करें। कहा गया जैसे इन्ना, यानी बेशक हम, फिर नखनु, उसके भी माने हम के होते हैं ना, फिर नज़लना, उतारा हमने, व इन्ना, और बेशक हम, लहू, उसकी, लहाफिजून, ला ताकीद, लाम ताकीद का, लहाफिजून के हम उसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो इतने ताकीद पे ताकीद के साथ जैसे बताया जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश का कोई दखल नहीं था इस किताब के नाजिल होने में, ना आपका कोई इख्तियार था। ये तो हम हैं जिसने नाजिल किया, और ये कि अल्लाह का फरमान है कि जब इस किताब को नाजिल करने का फैसला हमारा और सिर्फ हमारा है तो उसकी हिफाजत, उसका कायम होना सब हमारे ही जिम्मे है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप उसके लिए परेशान नहीं हो कि कौन कबूल करेगा, कैसे वो किताब पे लोग अमल करेंगे, क्या होगा, ये सब हमारे जिम्मे है। अल्लाह ताला ने आपको बहुत ही तसल्ली दी। और ये इंसानों पर एक आम और इस उम्मत पर अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है ना, इस किताब के ज़रिए जो अल्लाह ताला ने किया। और अल्लाह ताला के इस वादे की वजह से ही अब ये जो इतना मजबूती के साथ जो वादा किया जा रहा है कि हम हैं इसकी हिफाजत करने वाले, ज़रूर इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हम देखते हैं कि आज दुनिया के किसी गोशे में कोई ज़बान बोलने वाले हो, कोई जो भी ज़बान बोलते हो, और कहीं भी हो, किसी कुरान में कहीं कोई ज़ेर ज़बर तक का फ़र्क नहीं हो सकता। वो जो 1400 साल पहले नाजिल होने वाला कुरान के ऐन मुताबिक वो कुरान हर जगह से कहीं से कापी उसकी उठा लें, बिल्कुल वही कुरान होगा। तौरात के लिए सूरह माइदा की आयत 44 में आता है कि उनके रब्बानियों और अहबार को किताब अल्लाह की हिफाजत का जिम्मेदार बनाया गया था। और ये कि फिर आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और भी तसल्ली आ रही है आगे कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुजरी हुई कौमों के पास कोई रसूल आया हो और उन्होंने उसका मजाक ना उड़ाया हो। अब ये बात बताने में कि पहले भी ऐसा ही होता रहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो थी ही इस तसल्ली की ज़रूरत जितनी आपकी उस वक्त मुखालिफतें हो रही थी सालों से, साथ ही लेकिन हर उस शख्स के लिए भी, आपके जो भी पैरोकार हों, जिसको इस किताब पर ईमान लाने की वजह से तंग किया जा रहा हो, उन सबके लिए भी कितनी तसल्ली की बात है ना कि ऐसा होता ही रहा है।
یہ کتاب تو ہر ایک کے ہر جیسے دل سے گزر رہی ہوتی ہے، سبھی کو محسوس ہوتا ہے، یا تو کسی کے دل میں داخل ہو کر اس میں ایمان کے نور اس میں داخل ہو جائے، یا پھر وہ مخالفت پہ کھڑا ہو جائے، تو وہ تو ہوتی رہیں گی جیسے بتایا جاتا۔ اور پھر آیت 18 میں قرآن کے نزول کے وقت اس کتاب کی حفاظت کے لیے جو انتظامات تھے وہ بتائے گئے کہ کس طرح اسے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا گیا۔ کوئی سن گن بھی لینے کی کوشش کرتا ہے تو شہاب مبین اس کا پیچھا کرتا۔ آگے پھر کائنات کی مختلف نشانیوں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کے بیان کے بعد آیت 26 سے انسان کی پیدائش کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ بتایا گیا کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے، اور اس سے پہلے جنوں کو آگ کے لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ روح پھونکنے کے بعد تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ پیدائش تو کیسے ہوئی؟ بالکل ان فرشتوں کے سامنے جو نور سے پیدا ہوئے، وہ جن جو آگ سے پیدا ہوئے، ان کے سامنے سڑی ہوئی مٹی سے اس انسان کو بنایا گیا، لیکن پھر ان کو سجدے کا حکم ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب روح پھونک دو، اس روح کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف فرمائی، روح ہی کہا گیا۔ گویا انسان کو مادی وجود کے علاوہ ایک نور یزدانی بھی عطا ہوا، جیسے صفات الہی کا عکس اس کو کہیں پرتو اس کو کہہ سکتے ہیں، اسی کی وجہ سے انسان میں حیات، قدرت، ارادے اور اختیار جیسی صفات ہیں۔ یہ ساری صفات اللہ کی ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ ہے جو الحی القیوم ہے، وہ ہے جو قادر علیم ہے، القدیر ہے، جو اختیار رکھتا ہے، العزیز ہے۔ وہی ان صفات کا تھوڑا سا عکس، تھوڑا سا پرتو انسان کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ویسے اس کی گہرائی میں جا کر بہکنے کے بھی امکان ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا جز اس میں آ گیا ہو یا کچھ ہو، پر ایک پرتو اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہو۔ آج ہم اس کی حقیقت پوری طرح سمجھ نہیں سکتے، بلکہ زیادہ تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان کے جیسے اس کا شرف ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اپنی طرف نسبت کی، تو کس طرح ڈالا گیا وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور پھر ابلیس کا سجدے سے انکار، اس کا مردود ہونا، پھر قیامت تک کی مہلت مانگنے کا بیان ہے۔ پھر آیت 29 میں ابلیس کا قول آتا ہے، جس میں بہت ہی پرزور انداز میں وہ اپنے عزم کا اظہار کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ ربی جیسے میرے رب، بما اغویتنی، جیسا کہ تو نے مجھے بہکایا، ازینن لہم فی الارض، میں ان کے لیے زمین میں دل فریبیاں پیدا کروں گا۔ ازینن کہیں تو کس طرح ہے، میں ان کے لیے زینت دوں گا، میں انہیں سجاؤں گا، انہیں بہت اچھی لگیں گی زمینی چیزیں، دنیا کے اندر ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کروں گا۔ اس میں بھی بہت ہی امفسس اور تاکید ہے نا، لا بھی اور نہ کہنا کہ ضرور ضرور کرنے والا ہوں۔ اور پھر وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ان سب کو بہکا دوں گا۔ یہاں پہ بھی اسی تاکید کے ساتھ وہ کہتا ہے، شدت کے ساتھ اپنے عزم کا اظہار کرتا ہے کہ میں ان سب کو ضرور ضرور بہکا دوں گا۔ خود حسد کا شکار ہوا، اور اس کا جو چھپا ہوا غرور و تکبر تھا وہ انسان کو سجدے کے حکم سے ظاہر ہو گیا، اور الزام نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے، جس طرح تو نے مجھے بہکایا، نعوذ باللہ کہتا ہے۔ پھر یہ کہ جو اس نے تاکید کی تھی کہ میں ضرور انہیں بہکا کر رہوں گا، کس طرح کبھی وہ اپنے عزم پہ قائم ہی رہتا ہے، کبھی بھولتا نہیں ہے اپنے اس عزم کو۔ بندہ کلمہ پڑھ چکا، اپنے اللہ کا بندہ بن چکا، مگر پھر بھی اس کے پیچھے پڑا رہے گا۔ نماز کے لیے کھڑا ہو تب تک بھی وہ چھوڑتا نہیں ہے، جان آ کے خراب کرنے کی کوشش کرے گا۔ قرآن تک بھی پڑھ رہے ہوں اس وقت بھی دخل اندازی کر سکتا ہے، اسی لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی تاکید ملتی ہے قرآن میں۔ اور پھر یہ کہ خود کا جو جرم تھا، جو خود جس طرح سے بہکا تھا، وہی انسان کے اندر بھی ڈالنا چاہتا ہے نا، انسانوں کے دل میں بھی وہی کچھ ڈالتا ہے، جیسے خود اس نے اپنے بہکنے کا الزام اللہ کو دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں اسی طرح کتنے ہی انسان ہیں اس طرح سے نہ کہہ رہے ہوں، لیکن اپنی غلطیوں کے لیے اپنے ہی حالات کو الزام دیتے ہوں، اپنی آزمائشوں کو اپنے گناہوں کا سبب بتاتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ہر آزمائش سے بھی محفوظ رکھے، اور بہک جانے سے بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کیا وہ دل میں خیالات ڈالتا ہے، وہ اس کو ہم سمجھیں کہ شیطانی خیالات ہیں نا،
مجبوری جیسے انسان سمجھ رہا ہو کہ بس اب اور کیا ہو سکتا ہے، بس کرنا ہی کرنا ہے گناہ. لیکن ایک انسان تہیہ رکھے چاہے، اللہ تعالیٰ پھر راستے بھی نکال دیتا ہے. رخصت ضرور ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجبوریاں ہوں تو، لیکن اس کو بہانہ انسان نہ بنائے. وہ بہانے شیطان سکھا رہا ہوتا ہے، ابلیس سکھاتا ہے. لیکن اب وہ تو ہے اتنا بڑا دشمن ہے، اور جتنا بڑا دشمن ہے اس کی دشمنی کا سے جتنا ہمیں یعنی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اسی وجہ سے بار بار یہ قرآن میں آتا بھی ہے نا یہ واقعہ اس کی دشمنی کا. لیکن اس کے لیے پھر یعنی اس کی اتنی جو چالیں ہیں ان سے محفوظ رکھنے کے لیے ہم کیا کریں، کیسے کیا حفاظت اپنی کس طرح کریں، اس کے لیے آگے ایک اشارہ بھی ہے. پہلے تو ابلیس ہی کا قول ہے کہ اللہ عبادک منہم المخلصین، یعنی وہ جو عزم کر رہا تھا کہ میں سب کو بہکا دوں گا، لیکن خود اسے ہی کہنا پڑتا ہے کہ مگر جو تیرے بندے جنہیں تو نے اپنے لیے خالص کر لیا ہو. مخلصین کا لفظ ہے. مخلص بندے کون ہوتے ہیں؟ جنہیں اللہ نے چن لیا ہو، جنہیں اللہ نے اپنی بندگی کے لیے خاص کر لیا ہو. اور وہ کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیوں کس کو خاص کر لیتا ہے؟ جو خود اپنے رب کی خالص بندگی کرنے والے ہوتے ہیں. مخلصین ایک ہوتا ہے جو خود اللہ کے لیے اخلاص رکھتے ہیں، جو خود خلوص سے اللہ کی بندگی کرتے ہیں، وہ امتحانوں میں پھسلتے نہیں ہیں، ہر طرح کے حالات میں خالص بندگی پر قائم رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں پھر چن لیتا ہے. وہ ہیں مخلص بندے. ابھی اس مطالعہ قرآن کے دوران ہم انشاءاللہ آگے بھی دیکھتے رہیں گے کہ وہ مخلص بندے، اللہ کے چنے ہوئے بندے کیسے ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ اپنے اندر بھی ہم وہ صفات پیدا کرنے کی کوشش کر سکیں. دوسرے الفاظ میں جو بندے خود اپنے رب کی طرف رجوع ہوتے ہیں، رجوع رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی انہیں اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے. ان پہ شیطان کے چلتر چلتا نہیں ہے، اس کی چالیں ان پہ کامیاب ہو نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ ھذا صراط علیہ مستقیم، فرمائے کہ یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. یعنی یہ کوئی پیچدار ٹیڑھا میڑھا راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ مجھ تک پہنچا دینے والی نہایت سیدھی راہ ہے. جو اس صراط مستقیم پر قائم رہیں، اسے پکڑ لیں، ابلیس ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا. آیت 42 میں اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جواب دیا، لیکن اس میں ہمارے لیے بھی کیسی تسلی ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان، ان بے شک عبادی میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، نہیں تیرے لیے ان پر کچھ قدرت، تیرا کچھ زور ان پہ نہیں چل سکتا، میرے بندوں پہ کوئی تیرا زور نہیں چل سکتا. اللہ مگر من اتبعک، مگر جس نے پیروی کی تیری، من الغاوین گمراہوں میں سے. اب یہاں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہر بندے کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے. میرے بندوں پہ زور نہیں چلے گا، کچھ کر نہیں سکتا نا. وہ ایسا نہیں ہے کہ ہاتھ پکڑ کے کسی کو قتل کروا دے، ہاتھ پکڑ کے کسی سے چوری کروا دے، وہ تو نہیں کر سکتا. وہ صرف کوشش ہی کرتا رہتا ہے، صرف وسوسے ہی ڈالتا ہے، صرف بہکانے کی کوشش ہی کرتا ہے. اور کون اس کی باتوں میں آتے ہیں؟ جو خود ہی غاوین ہو، جو جنہیں گمراہی کا راستے ہی پسند ہو، جو گناہوں کے راستے پہ جانا ہی چاہتے ہیں، جو شیطان کی بات مان لیتے ہیں. اللہ من اتبعک، جو تیری پیروی کرے. یہ بات پیچھے بھی ہم سمجھتے رہے، جو ایک دفعہ بات مانتا ہے اس کے لیے دوسری بات اسی کی ماننا اور آسان ہو جاتا. اس کے نفس کا شیطان اور طاقتور بن جاتا ہے نا جب اس کی بات مانتے ہیں. تو اصل بات یہی ہے کہ وہ ایک بھی بات اس کی نہ ماننے، جو وسوسہ اس کی طرف سے ہے اسے پہچانے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں. تو پھر کچھ زور اس کا چلنے والا نہیں، وہ تو پھر کمزوری ہو جاتا ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا. وہ بتا دیا گیا. آگے بھی کہا گیا کہ وَإِنَّ الْجَحَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، جہنم وعدے کی جگہ ہے ان سب کی، یعنی جو بہکانے والے شیاطین ہیں ان کی بھی، اور جو ان کی پیروی کرنے والے انسان ہوں، ان کے پیچھے جانے والے، ان سب کے لیے کیا وعدہ ہے؟ کون سی جگہ ہے؟ وہ جہنم ان کی جگہ ہے. اس کے لیے کہا جاتا ہے لہا سبعۃ ابواب، اس کے لیے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے میں ان کے لیے جزء مقسوم، ایک حصہ ہے جو تقسیم کر دیا گیا. اب یہ بھی ایک آیات متشابہات میں سے ہے. جہنم کا کیا حال ہے وہ آج ہمیں پورا اندازہ تو نہیں ہو سکتا، انشاءاللہ کبھی اسے ہمیں دیکھنا بھی نہ پڑے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائی جاتی ہے کہ اس کے 7 دروازے. اب 7 دروازے، 7 گیٹ ہو جس سے لوگ داخل ہو رہے ہوں وہ بھی ہے ہی،
لیکن یہ بھی مفسرین سمجھتے ہیں کہ جیسے 7 بڑی بڑی برائیاں جن میں اکثر انسان مبتلا ہوتے، جو جس برائی میں جو زیادہ لگا ہوا ہو، جو برائی وہ کر رہا ہو، اسی کے راستے سے، اسی کے دروازے سے وہ داخل ہوگا۔ جنت کے بھی دروازوں کی بات آتی نا، اسی طرح دوسری جگہ جو نیکیاں انسان زیادہ کرتا ہے اس کے لیے وہ خاص دروازہ ہے۔ کوئی ایسے بھی انسان ہے جن کے لیے سارے دروازے کھلے ہوں، ساری نیکیاں کرنے والے ہوں۔ جہنم کے دروازوں میں مفسرین جنہوں نے اس پہ غور کیا وہ سوچتے ہیں کہ جیسے شرک ہے، قطع رحمی ہے، قتل، زنا، جھوٹی شہادت، کمزوروں پہ ظلم کرنا، بغی، جو یہ بڑے بڑے گناہ کبیرہ جو ہے جیسے ہیں، تو وہ اسی کے وہ دروازے ہیں، واللہ عالم۔ اور اس کے مقابلے میں پھر اللہ کے نیک بندوں کے لیے کیا ہے، اس کا بھی آ جاتا ہے کہ متقین کے لیے جنتیں، چشمے، سلامتی کے ساتھ اس میں داخلہ، اور سب بات ہو رہی ہے۔ آیت 49 کو تھوڑا سا دیکھ لیں، اس میں بڑی خوشخبری لگتی نا، نبئی، خبر دے دو عبادی میرے بندوں کو، انی، یہ کہ انا الغفور الرحیم، کہ میں بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ پیچھے جو ادخلوها بسلام آمنین تھا نا، کہ داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، اور پھر کہا گیا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ ہم نکال دیں گے ان کے دلوں میں جو غل تھا، اور وہ بھائیوں کی طرح آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ دنیا میں ایک دوسرے سے کچھ دل میں بال آ سکتے ہیں نا، نیک لوگ ہوں، دونوں نیکیاں کرنے والے ہوں، غلط فہمیاں بھی درمیان میں آ جاتی ہیں، شیطان وسوسے بھی ڈالتا ہے، خود انسان غلطی کا پتلا ہی ہے، غلطیاں بھی کر لیتا ہے، تو وہاں پہ خوشخبری دی جاتی کہ جنت میں داخلے سے پہلے سب کے دل بھی صاف کر دیے جائیں گے، ایک دوسرے سے صاف ہو جائیں، اور وہاں اطمینان سے بھائیوں کی طرح سامنے بیٹھیں گے، ایک دوسرے کے متقابل بیٹھے ہوں گے، کوئی ان کو پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تھکن نہیں، کبھی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اور پھر وہ بات کہ نبئی عبادی انی انا الغفور الرحیم، خبر دے دو میرے بندوں کو کہ میں ہی ہوں، میں، یہاں پہ بھی اس طرح تاکید کے ساتھ ہے نا، انی، ایک دم عبادی کہنے میں کیسے اللہ تعالیٰ کی رافت، اس کی محبت، اس کی شفقت نظر آتی، پھر یہ کہ میں ہوں اور میں بخشنے والا، مہربان، کتنے جیسے دل کو اطمینان دلانے والی بھی چیز ہے نا۔ ہم گناہ کرتے ہی رہتے ہیں، انسان سے غلطیاں تو ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بخشش کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے، بہت رحمت کے ساتھ ہی معاملہ کرنے والا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں تو ان کا بھی آتا ہے کہ ان کے لیے پھر عذاب العلیم بھی، یہ اس کو انسان نہ بھولے، وَأَنَّ عَذَابِي، اور یہ کہ میرا عذاب بھی دردناک ہے۔ پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے ان کے بیٹے کی خبر لائے اور قوم لوط پر عذاب دینے کے لیے وہاں تشریف لے گئے، اس کا تذکرہ ہے جو پیچھے بھی ہم پڑھ چکے۔ اس واقعے کے دوران آیت 56 تو یاد رکھنے والی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ اور کون مایوس ہوتا ہے اپنے رب کی رحمت سے سوائے گمراہ لوگوں کے، ضالون کے۔ کل کے سپارے میں بھی ویسے ہم یہ مایوسی کی بات سمجھ رہے تھے کہ کس طرح کفر ہے مایوسی، اور شیطان ہے جو مایوس کرتا ہے، تو مایوسی سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت، سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ شیطانی ہے جو مایوسی ڈالتا ہے، جو گمراہ ہوں، جو اس کے حوالے ہو جائیں، وہی اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، ورنہ کبھی انسان کیسے ہی حالات ہوں اپنے رب سے مایوس نہ ہو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس سے محفوظ رکھے، ایسی مایوسیوں سے۔ اور پھر اصحاب الایکہ یعنی قوم شعیب اور اصحاب الحجر کہا گیا، جس میں سورت کا نام ہے، وہ قوم سمود کی طرف اشارہ ہے۔ اور پھر آیت 84 میں کہا جاتا، اب آگے جو ہے یعنی گزشتہ قوموں کی طرف اشارے تھے، اور اس کے بعد جن پر اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ سے عذاب آئے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی کے لیے کہا جا رہا آیت 84 میں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، وما بینہما الا بالحق، اور ان کے درمیان مگر حق کے ساتھ، یعنی ہر چیز ایک مقصد سے پیدا ہوئی، وہ سب کس طرف جا رہی ہے۔ پیدائش کو دیکھیں تو کیا سمجھ میں آتا ہے، وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، وہ اس کو لازماً آنا ہے۔ تو آج یہ کچھ انکار کریں، کیا معاملہ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کی لائبی کتاب کے ساتھ، لیکن یہ حقیقت ہے اپنی جگہ، یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، حق کے ساتھ پیدا کی، قیامت ضرور آنے والی ہے۔
تو پھر کہا جاتا آپ ان کے ساتھ کیا کریں، وہ جو اتنے سالوں سے آپ کی مخالفت پہ تلے ہوئے ہیں، جو انکار کر رہے ہیں، آپ کو طرح طرح کی اذیتیں پہنچا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو تاکید ہوتی فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، آپ تو ان سے درگزر کر لیں. اور صفح الجمیل یعنی بڑی خوبی سے درگزر کرنا، خوبصورتی سے درگزر کرنا. صفحہ کے معنی پیچھے میں سمجھے بھی تھے سورہ آل عمران میں، کہ کس طرح بالکل جیسے کسی چیز کو مٹا دینا، صفحہ پلٹ دیں تو بس ختم، بات ہو گئی، بالکل اس طرح سے آپ درگزر کریں. اتنی کوئی تکلیف ایک طرف پہنچانا ہو، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے کو کیا ہدایت کرتے ہیں کہ بس تم تو معافی کر دو، ایسا معاف کرنا جیسے بالکل بھول گئے ہو، کچھ اس کا ذکر نہ تذکرہ نہ کچھ جتانا، ان کی شرارتوں اور مخالفتوں پہ نہ بدل ہو نہ مایوس ہو، ان کی بیہودہ باتوں کا کوئی جواب نہیں، اور نہ ان کو اللہ کی طرف بلانے سے مایوس ہو، بس اپنا کام کرتے رہے، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے. جیسے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی گئی، اور ساتھ ہی ہمارے لیے بھی وہی نصیحت ہے. اللہ کے بندوں کے ساتھ وہی معاملہ کرنے کی ضرورت ہے، کیسے شریر لوگ ہوں، کیسے تنگ بھی کرنے والے ہوں، لیکن اپنا اخلاق تو اچھا رکھو، اپنا اخلاق تو بلندی رکھو، یہ سکھایا گیا. آگے پھر کہا جاتا ہے، یہ اگلی آیت 87 اگر دیکھیں، وہاں پہ ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور دی ہم نے سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِی 7 آیتیں دہرائی جانے والی، وَالْقُرْآنَ الْعَظِیمَ، اور قرآن عظمت والا. ارے آپ کو یہ جو سفل جمیل کی جو نصیحت کی گئی، اس کے ساتھ ہی اپنا احسان اللہ تعالیٰ یاد دلاتا. آپ کے پاس تو یہ بہترین نعمت اللہ کی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سبعًا من المثانی دی. سب اس کے بھی معنی سمجھنے میں مفسرین میں بہت کچھ اس کی رائے ہیں مختلف. زیادہ ویسے رائے جو مشہور ہے وہ یہ کہ یہاں پہ سورہ فاتحہ کو کہا گیا، اگرچہ سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں بنتی ہیں جب اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل کریں. اس پہ بھی اختلاف ہے نا علماء کا، کہ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا حصہ ہے یا نہیں ہے، صرف صورتوں میں فرق کرنے کے لیے ہے، یا یہ کہ صرف سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، واللہ اعلم. تو بہرحال یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ 7 آیتیں ہوں، اور یہ کہ بار بار پڑھی جانے والی، اور قرآن العظیم، پورا قرآن جو ہے اتنا عظیم قرآن آپ کے پاس تو یہ ہے، آپ نے اس کو پڑھنے والے ہوں، اس سے فائدہ اٹھانے والے ہوں. ہمیں بھی وہی بات سمجھنے کی ضرورت ہے، انسانوں کی پرواہ نہ کریں، انسانوں کی مخالفتوں کی اس کی پرواہ نہ کریں، وہ جیسے سمجھایا گیا. دوسرے بھی جو ایک مطلب لیے گئے، ایک یہ بھی جو ویسے آج سمجھیں تو وہ مطلب صحیح لگتا ہے وہ مفہوم بھی، لیکن یہ سورت جیسے مکے میں نازل ہونے والی سورت ہے جس میں ابھی پورا قرآن نازل نہیں ہوا تھا، تو واللہ عالم وہ کتنا وہ صحیح ہے. ان کے مطابق یہ کہ سبع مثانی جو کہا گیا وہ جیسے قرآن کے ساتھ گروپ لیتے ہیں، اور مثانی سے جو ہم اکثر دیکھتے رہے نا کہ صورتیں جوڑا جوڑا ہے، ایک دو صورتیں ایک جیسی ہیں، تو وہ مفہوم لیتے ہیں، واللہ عالم. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی تسلی پر صورت ختم ہو رہی ہے. اگلی آیت 88 میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہوتی ہے کہ آپ ان کی طرف نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھیں، الا ما متعنا به ازواجا، جنہیں ہم نے کئی طرح کی نعمتیں عطا کی ہیں. یعنی یہ جو انکار کر رہے ہیں، بڑے کھاتے پیتے سردار وہ ہیں، ان کی طرف نہیں دیکھو تم، وہ کیا کر رہے ہیں، بلکہ اور ولا تحزن علیہم، ان پہ غم نہیں کرو، ان کے ایمان نہ لانے پہ آپ غم نہیں کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی. اور آپ کیا کریں، وقفت جناحک للمؤمنین، اور جھکا دیں اپنے بازو مومنوں کے لیے، مومنوں پہ شفقت کریں، مومنوں کے ساتھ مل کر رہیں. اپنے وقفت جناح کا کہنا کیسے، جیسے کوئی نا برڈ اپنے بچوں کو پروں میں چھپا لیتے، تو بالکل اس طرح اپنے بازوں میں لے لیں، ان پہ اپنی شفقت کریں. وہ کہا جاتا، یہ بھی ہمیں بھی سمجھ میں آتا ہے، مومنوں کے ساتھ اچھا تعلق ہو، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اچھا تعلق ہو، تو پھر یہ صفح جمیل کرنا آسان ہو، برے لوگوں پر ان سے بے نیاز ہونا، ان کی پرواہ نہ کرنا پھر آسان ہو سکتا ہے نا. اور پھر آگے کہا جا رہا ہے، آخری 2 آیت سورہ ہجر کی دیکھیں تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہا گیا ہے کہ اور ہم جانتے ہیں، لقد یہاں پہ بہت ڈبل تاکید کے ساتھ کہا جاتا کہ ہم جانتے ہیں یہ کہ تو یضیق صدرک، کہ جو دل تیرا تنگ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے نا، کوئی اور نہیں جان سکتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کتنی تکلیف ہوتی تھی، اپنے بھائی بند ہیں، اپنے رشتے دار ہیں، انہیں آگ سے بچانا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کے مان کے نہیں دے رہے ہیں،
تو کتنی سخت تکلیف جو آپ کو پہنچتی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں، اور یہ کہ جو کچھ وہ آپ سے کہتے ہیں ان کی باتوں کی وجہ سے جو آپ کو تکلیف پہنچتی ہے وہ ہم جانتے ہیں، لیکن آپ کیا کریں؟ فسبح بحمد ربک، پس تسبیح کریں ساتھ تعریف کے اپنے پروردگار کی، وکم من الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جائیں، میں داخل رہو۔ اب یہ بھی کیسی نصیحت ہے نا، وہاں سکون ملے گا، اللہ کے ذکر میں ہی اطمینان ہے نا دل کا۔ اللہ کی تسبیح بیان کرو، سجدہ کرنے والوں میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں بھی وہی بات جیسے پیچھے ہم سمجھ رہے تھے، مومنوں کے ساتھ تعلق ہو، سجدہ کرنے والوں میں داخل ہو، ان کے ساتھ مل جل کے رہیں تو صبر کرنا بھی آسان ہو جائے۔ اور کیا کرو؟ وعبد ربک، اور عبادت کیے جاؤ اپنے پروردگار کی، حتی یاتی کل یقین، یہاں تک کہ آ جائے تمہارے پاس یقین۔ اب یقین آنے کے بھی کئی مطلب ہو سکتے ہیں، یقینی چیز جیسے موت آ جائے، یا یہ کہ دل میں یقین آ جائے، تم اسلام کو غالب ہوتا ہوا دیکھ لو، صاف نظر آ جائے کہ اسلام ہے غالب ہونے کے لیے، تم تو بس اپنی بندگی میں لگے رہو کہا جاتا۔ ہمارے لیے بھی بالکل یہی نصیحت آج ہے نا، آج کتنی مخالفتیں اسلام کی ہو رہی ہیں، اسلام کو کتنا دبایا جا رہا ہو، ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح، اس کی حمد کے ساتھ بیان کرنے والے ہوں، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ رہنے والے ہوں، ان میں داخل ہونے والے ہوں، اللہ کی بندگی پہ لگے رہیں، اللہ تعالیٰ وہ روشن صبح طلوع کر سکتا ہے۔ سورۃ نحل شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ نحل بھی مکی صورت ہی ہے، سورہ حجر کے آخر میں تھا، اس کی آیت نمبر 95 میں، اِنَّا کَفَّیْنَاکَ الْمُسْتَہْزِئِینَ، کہ بے شک ہم کافی ہیں مذاق کرنے والوں کے لیے، مذاق اڑانے والوں کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تسلی کی آیات تھی نا، جو ہم نے پڑھی اس سے پچھلی آیت تھی، تو کہ وہ ہم ہیں کافی ان کے لیے۔ اب یہاں پہ انہیں سے فوراً بغیر کسی تمہید کے، اکثر صورتوں میں ہم پیچھے دیکھتے آ رہے تھے نا، مسلسل حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہیں، پھر کتاب کا تعارف، وہ ایسی کوئی تمہید نہیں ہے، فوراً ان سے خطاب ہو رہا ہو منکرین سے، انہیں کہا جا رہا ہے کہ اتی امر اللہ، آ گیا اللہ کا حکم، فلا تستعجلوا، پس مت جلدی کرو۔ جلدی کس چیز کے لیے وہ کرتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے عذاب لا کے دکھاؤ، کہیں قیامت لا کے دکھاؤ، کہا جاتا وہ آ چکا، حکم آ چکا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو وہ ہو ہی چکا ہے، جب جو انکار کر رہا ہے اس کی تو اس پر تو عذاب لکھا جا چکا، تو وہ کہا جا رہا ہے کہ آ گیا۔ اور یہ کہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بالا تر ہے اس سے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ پھر دوسری آیت میں کہا جاتا کہ ینزل الملائکہ، تو ملائکہ دکھانے کو ایسے کہتے تھے عذاب لانے کو، یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے ملائکہ کو بالروح، روح کے ساتھ، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، من عبادہ، کہ اپنے بندوں میں سے، ان انذروا، کہ خبردار کرو، انہ لا الہ الا انا، کہ بے شک کوئی نہیں کوئی معبود سوائے میرے، فاتقونی، پس مجھ سے ڈرو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اصل بات جو سب سے بڑا انکار تھا وہ یہی نا کہ آپ کے پاس فرشتہ نہیں آ رہا، وہ کیسے ہے، ہم تو نہیں دیکھ سک رہے، یا یہ کہ آپ ہی کے پاس کیوں آیا اتنے بڑے بڑے سرداروں کو چھوڑ کر۔ تو وہاں ان سب کا جواب دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے۔ بالروح ہی جو کہا گیا، روح کہ کس کو کہا گیا، یہ سمجھا جاتا ہے کہ وحی الہی کے لیے، جس طرح جسم زندگی کی روح ہے اسی طرح دل کی زندگی جو ہے وہ وحی الہی ہے نا، تو اس کو وحی کو بھی روح کہا جاتا ہے، کیونکہ فرشتے روح کے ساتھ وحی لے کر، اپنا اللہ کا حکم لے کر، جس بندے پہ چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس پہ وہ نازل ہوتے ہیں، تاکہ وہ لوگوں کو خبردار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت بتا دی، اب ایمان لاؤ یا نہ لاؤ تمہارا کام ہے، فاتقونی، پس مجھ سے تقویٰ کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مخالفت کر رہا ہوں، مجھ سے تقویٰ ہونے کی ضرورت ہے، وہ بتایا جاتا۔ اب اس کے بعد سے فوراً سورہ نحل کے آیت 4 سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر نعمتیں یاد دلائی گئیں۔ اس پوری صورت میں نعمتوں کا تذکرہ چلتا رہتا ہے، اسی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ نعام بھی سمجھا گیا۔ نعمتوں کا بیان ویسے ہی دل پسند ہوتا ہے نا، جو اللہ کی نعمتوں کا سوچیں، اور اس پر قرآن کا خوبصورت انداز بیان۔ انشاءاللہ میں بھی اور آپ بھی اس کو عربی بھی اور اس کا ترجمہ دونوں پڑھ کر اپنے رب کے شکر سے اپنے دل کو لبریز کر سکیں
ہر آیت پڑھنے کا تبھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اب یہ مہینہ بھی کس طرح اپنے اندر شکر پیدا کرنے کا ہی مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہو چکا ہے. سب سے پہلے جیسے کھانے پینے کی اور اپنے مال مویشی کی سواری کی نعمتیں کا ذکر ہے، اور پھر یاد دہانی کہ ان ربکم لرؤوف الرحیم، بے شک تمہارا رب بہت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے. آیت 7 میں یہ بات کہی گئی. اور اس کے بعد آگے سفر میں آسانیاں دینے والے، زندگی کی زینت بننے والے، جو مختلف جانوروں کا ذکر، طرح طرح کی پیداوار کے ذکر کے بعد آیت 11 میں کہا گیا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون. احساس دلایا گیا کہ یہ سب صرف نعمتیں نہیں ہیں، ہمارے رب کی نشانیاں ہیں، ان پر غور کرنے کی ضرورت بھی ہے. اللہ کی نشانی دکھاتی ہیں یہ ساری نعمتیں. اور پھر آگے بتایا گیا کہ دن اور رات، شمس و قمر، نجوم، سورج، چاند، ستارے سب کس طرح مسخر کر دیے گئے، ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں. پھر کہا گیا ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، یہ اس میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے. عقل سے ذرا کام لیں، سوچیں تو کتنی نشانیاں نظر آئیں. ذرا اوپر نظر ڈالیں، کیسی کائنات اللہ نے بنائی، کیسی ہماری خدمت میں لگا ہوا ہے اتنا زبردست سورج. اور پھر آیت 13-14 میں بحر و بر کی نعمتوں کے ذکر کے بعد پھر احساس دلایا گیا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. اگلی آیات میں پھر زمین و آسمان کی وہ نشانیاں جو دنیا میں بھی انسان کو راستہ دکھانے میں معاون ہوتی ہیں. زمین پر سفر کرتے ہوئے جہاں نہ سڑکیں ہوں نہ ان کے نام، وہاں تو شاید GPS بھی چاہے ہاتھ میں ہو وہ کچھ کام نہیں آئے گا نا. انسان راستے ہمیشہ سے دیکھتا رہا ہے، بلکہ ابھی بھی کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے. صحرا میں، رات میں، جنگل میں ہو، وہ ستارے راستے دکھاتے ہیں. کہ ہدایت کا جیسے لفظ ہے نا کہ وہ دکھاتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں، وہی بہت معنی خیز لفظ ہے نا. ایک تو ویسے راستہ دکھاتے ہیں، اس سے انسان سمجھ سکتا ہے میں کہاں ہوں، کہ کدھر سے گزر رہا ہوں، اور ساتھ ہی اپنے رب کی طرف پہنچنے کی ہدایت بھی دیتی ہیں. اور یہ زبردست تخلیق کرنے والا رب کہاں، اور وہ جو کچھ پیدا نہیں کریں وہ کہاں، وہ احساس دلایا گیا. اور پھر کہا گیا افلا تذکرون، بار بار سوچنے، غور فکر کرنے کی دعوت ہم دیکھتے ہیں. پھر آیت 18 میں بڑی حقیقت کا بیان کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار بھی کرنا بھی چاہو، گننا بھی چاہو تو نہیں گن سکتے، سوچ ہی نہیں سکتے. کتنی تو نعمتیں چھپی ہوئی ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں. جو پتہ ہیں، جو دیکھتے ہیں، جو جانتے ہیں، ان کا بھی ہم کچھ یعنی گنتی کرنے کی قدرت ہی نہیں رکھتے. ان کو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم دیکھ لیں کہ کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہم پر کی ہیں. وہ یہاں پہ حقیقت بتا دی گئی. لیکن ساتھ ہی جو کہا گیا ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. اللہ کی تاکید کے ساتھ اللہ کے اسماء الحسنی غفور الرحیم. یہ یاد دہانی بھی کیسی ہمارے رب کی رحمت ہے نا ہم پر. سوچیں جو اتنی نعمتوں کے بعد کہ جس کا حساب ہی نہیں ہو سکتا، تو پھر آخرت میں کیا ہوگا اگر اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کا حساب لینے لگے کہ تم نے اس کا کیسے شکر ادا کیا، تو کتنا انسان تو پھر پھنس جائے. آج وہ جو جنت کے خواب ہم دیکھ رہے ہیں وہ کہاں کیسے حاصل ہوگی نا. لیکن یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ہم سے ناشکریاں تو ہوتی ہیں، ہم سے حق ادا تو نہیں ہو سکتا پوری نعمتوں کا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے عفو کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ ہی معاملہ کرنے والا ہے. اور پھر آیت 41 میں اللہ کے راستے میں ظلم سہنے کے بعد ہجرت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ، ہم ضرور دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. کاش جان لے وہ لوگ الذین صبروا، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں. ایک جگہ دین پر چلنا ناممکن ہو رہا ہو، انسان اس جگہ کو چھوڑ دے، وہ ہے نا ہجرت. اپنے گھر بار کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جو اپنے رب کے بھروسے پر ہر قربانی کے لیے تیار ہوں
وہ ضائع نہیں جاتی، ایک اچھے مقصد کے لیے اللہ صرف اللہ کی بندگی پر قائم رہنے کے لیے جاب ہے، سب کچھ ہے، اطمینان ہے، سارا اہل خاندان ہے، مگر اس جگہ کو انسان چھوڑنا چاہے کہ میں اللہ کی بندگی بہترین طریقے سے کر سکوں، اور اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے کہ وہ ضائع نہیں ہونے والی، بلکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دونوں جگہ کے وعدے کیے گئے۔ پھر آیت 58 میں اگرچہ ان مشرکین کی بات ہے جو اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے تھے اور خود بیٹیوں کو اس قدر ناپسند کرتے تھے، لیکن ایک تو اس آیت میں بشیرہ کا لفظ ہے، خوشخبری، جب اسے خوشخبری دی جاتی بیٹی کی، سمجھ میں آتا ہے بیٹی کا پیدا ہونا، بیٹی کا آنا کیسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت، خوشخبری ہے، اور اسے سن کر اس وقت جو باپ کا رد عمل ہوتا تھا اس کا بڑا ڈسکسٹنگ نقشہ کھینچا گیا۔ وہ ایسا برا رویہ ہمارے معاشرے میں بھی اکثر دیکھنے میں آتا، بیٹیاں ہیں تو ایسے مظلوم صورت بنی ہوئی ہے جیسے کوئی بہت ہی ظلم ان پر ہو گیا ہے، اپنے بیٹا نہ ہونے پہ جیسے کوئی حد سے زیادہ وہ محروم ہی ہو گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو اور یہاں پہ جو نقشہ کھینچا گیا اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ رویہ اللہ کو کس قدر ناپسند ہے نا۔ جب اس آیت کو پڑھیں جو وہاں پہ جس میں وہ نقشہ کھینچا گیا کہ کیسے اس کے چہرے پہ سیاہی چھا جاتی ہے، چاہتا ہے کہ اس کو اپنی ذلت کے ساتھ زندہ رکھوں کہ زمین پہ دبا دوں، وہ سب کتنا ہے پڑھنے والے کو اس سے کیسی نفرت محسوس ہو، تو وہی چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اتنا ہی ناپسند ہے۔ اور اسی لیے احادیث میں بیٹیوں کی پرورش پر کیسی کیسی خوشخبریاں سنائی گئیں۔ بیٹیاں تو جنت میں لے جانے کا باعث بھی بنتی ہیں، دنیا بھی جنت بنتی ہے نا ان کی وجہ سے، انہیں کمتر سمجھنا، بوجھ سمجھنا اللہ تعالیٰ کی بڑی ناشکر گزاری۔ پھر آیت 65 میں آسمان سے بارش اور اس کے ذریعے مردہ زمین میں زندگی ڈالنے کا بیان کو کہا گیا، ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، بڑی نشانی ہے سننے والوں کے لیے، یعنی جو سن تو لیں، آیات کو صرف سن بھی لیں تو رب کی نشانیاں نظر آ جائیں انسان کو۔ یہ جو نقشہ کھینچا گیا کس طرح آسمان سے پانی برستا ہے، زمین زندہ ہو جاتی ہے، کتنی نشانی، بلکہ آخرت کی نشانی، اللہ تعالیٰ کی اس کے قدرت کی نشانی۔ اور پھر مویشیوں کے ذریعے جو دودھ جیسی نعمت جس طرح اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اس سے بتایا گیا کہ کتنا اس میں ایک ایسا سبق ہے، عبرت ہے لوگوں کے لیے۔ دودھ کا گھونٹ لینے سے پہلے انسان ذرا رک کر اپنے رب کی اس قدرت پر غور تو کرے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت عطا کی۔ وہ گھاس کھانے والی گائے، ایک طرف گوبر بن رہا ہے، ایک طرف خون بن رہا ہے، اور اس میں سے ایسا پاکیزہ مشروب اللہ تعالیٰ نے اس کے انتہائی، اس کے جو بہترین اس کے صحت کے لیے وہ عطا فرما دیا۔ پھر پھلوں کے پاکیزہ رس کا ذکر ہے، اور کہا جاتا اس میں عقل سے کام لینے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے۔ وہ کس طرح وہ انسان ان پھلوں کو انجوائے تو کرتا ہے، انشاءاللہ فروٹ چاٹس ہم بنا رہے ہوں گے اس مہینے میں، لیکن وہ پیدا کس طرح ہوئی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس میں رس بھر دیا، وہ کیسی بدبودار اس میں اپنے کھاد ڈالی تھی، اور اس سے کیا زبردست تھا اور ذائقے دار اس کے اندر وہ رس بن رہا ہے پھلوں میں۔ اور پھر آیت 68 وہ ہے جس پر سورت کا نام ہے النحل، یعنی شہد کی مکھی۔ شہد جیسی اتنی بڑی نعمت ہمیں عطا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس چھوٹی سی مخلوق کو لاکھوں کی تعداد میں ہماری خدمت پر کیسے لگا دیا۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، وہ تو بڑی غور و فکر کرنے والی نشانی ہے، یہ اس پہ غور و فکر ضرور کرنا ہی چاہیے۔ شہد کی مکھی کی زندگی پر ذرا سوچ کر دیکھیں، بلکہ بچے چھوٹے ہیں تو ان کے ساتھ پروجیکٹ رکھیں، اس کے ساری معلومات جمع کریں۔ بڑے بچوں کو تو ہم سے زیادہ پتہ ہوگا پورا اس کا لائف سائیکل کیا کچھ وہ کرتی ہے، اور ان سے بات کر کے اللہ کی نشانیاں دکھائیں، خود اپنے ایمان کو بڑھائیں اس پہ غور کر کے۔ اور پھر اس صورت کی آیت 90 وہ ہے جو ہر مسجد میں 14 صدیوں سے ہر جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے، انتہائی جامع آیت، انشاءاللہ ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ اس میں 3 چیزوں کا حکم دیا گیا، ان اللہ یامرو کی تاکید کے ساتھ کہ اللہ حکم دیتا ہے
عدل، احسان اور ایتائے ذی القربا کا۔ عدل یعنی انصاف، اب وہ عدل ہر معاملے میں، ملک کے قوانین ہو، ہر طرح کے شہریوں کو حقوق دینے کی بات ہو، یا عام انسانوں کے آپس کے تعلقات ہوں، اپنے گھر کا معاملہ ہو، شوہر بیوی کے معاملات ہوں، بچوں کے حقوق ادا کرنے کی بات ہو، ہر ایک میں عدل کا حکم ہے۔ عدل پہلی چیز ہے، اس سے نیچے کچھ ہے نہیں، وہ تو بالکل اللہ کی نافرمانی ہے، نا انصافی قطعی نہیں ہو سکتی، عدل ہونا ہی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے اپنے ایک بچے کو تحفہ دے کر آپ کو اس پر گواہ بنانا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اپنے دوسرے بچوں کو بھی یہی دیا ہے؟ جب انہوں نے نہیں دیا تھا پتہ چلا تو آپ نے اس پر تنبیہ فرمائی۔ اپنے لیے ہر انسان چاہتا ہے کہ انصاف ملے، عدل کی بات کرتا ہی ہے، لیکن اصل ڈرنے کی بات یہ ہے کہ کہیں خود سے دوسروں کے حقوق میں ناانصافی نہ ہو جائے، عدل کا معاملہ رکھنے والے ہوں۔ دوسرا حکم احسان کا ہے۔ احسان کے معنی ہی جیسے کہ خوبصورتی کے ہیں، اور اسی طرح احسان سے تعلقات میں، معاملات میں حسن پیدا ہوتا ہے احسان کے رویے سے۔ عدل کی کشمکش میں انسان لگا رہے، انصاف کی، حقوق کی، ایک دوسرے سے جنگی چل رہی ہو تو تعلقات اچھے تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ سوچیں اگر ہمارے چھوٹے بچے اگر ہر وقت اس بحث میں پڑے رہیں کہ آپ نے اس کو اچھا تحفہ دیا، مجھے نہیں دیا، اس کے کپڑے اچھے میرے نہیں، مجھے کام زیادہ کرنا پڑ رہا اس سے، تو کیسے زندگی اجیرن ہو جائے نا۔ اس کے بجائے اگر بڑے بہن بھائی چھوٹوں پر شفیق ہوں، ان کا کام کرنے کو تیار ہوں، اور چھوٹے بڑوں کی عزت کرتے ہوں، احسان کا معاملہ کرتے ہوں، ان کے بات مانتے ہوں، تو کیسے گھر جنت بن جائے۔ اسی طرح پھر احسان کا معاملہ آپس میں سمجھے کر رہے ہیں نا۔ پھر مزدور نے جتنی محنت کی آپ کے لیے، اس کے منیمم سے منیمم مزدوری دے کر قانون کی پابندی کرنے کے بجائے اگر اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کیا جائے، آج اس قانون کے لیے کتنا لوگوں کو لڑنا پڑ رہا ہے، جو قانون بنانے والے بناتے نہیں نا اس طرح کے، کہ منیمم ویج کتنا کم سے کم رکھنا چاہتے ہیں جس سے کسی ایک انسان کی زندگی بھی نہیں گزر سکے، صرف اپنے کرائے دے کر وہ ختم ہو جائے اس کی ساری کمائی۔ تو اگر اس کے بجائے احسان کے ساتھ اگر معاملہ کیا جائے تو معاشرہ کیسا خوشحال اور خوشگوار ہوگا نا۔ ان مثالوں سے اور بھی بہت سے مواقع پر ہمیں خود سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا یہاں پہ عدل اور احسان کا کہہ کر۔ پھر اس کے بعد ایتاء ذی القربا کی بات ہے، رشتہ داروں کو دینے کے بعد ان کا حق دینے کی، ان پر پیسہ خرچ کرنے کی، اور یہ بات سورہ بقرہ سے چلی آ رہی ہے، اور بلکہ قرآن میں کتنی جگہ صلہ رحمی کی بات آتی ہے۔ قرآن میں جتنی دفعہ اس کی تاکید آتی ہے اس سے ہی اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا۔ رشتہ داروں سے قریبی تعلق ہوتا ہے نا، تو ان کے ساتھ رہتے بستے ہیں، پھر مزاجوں کے اختلاف، ہر ایک کی مختلف سمجھ، تقوی کی کمی وغیرہ کتنی تکلیف دہ ہو ہی سکتی ہے ایک دوسرے کے لیے۔ کچھ بلکہ رشتے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی ہر بات ہی بری لگ سکتی، انسان کچھ غلطی عزیوم کر سکتا، لیکن اللہ کے حکم پر تو عمل ہونا ہی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی بہت اس کی تاکید اور ترغیب ملتی ہے۔ 9 باتوں کا حکم دینے والی مشہور حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا، تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھ سے کٹتا ہے مجھے اس سے جڑنے کا حکم دیا، میں تو رشتہ قائم رکھوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر پر بھی بہترین اجر کی امید دلائی۔ ایک حدیث وہ بھی ہم یاد کرتے رہے اپنی کلاسوں میں کہ قاطع جنت میں داخل نہیں ہوگا، کہ وعید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ قطع رحمی کرنا وہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور اس کے مقابلے میں صلہ رحمی کرنا، رشتوں کو جوڑنا، جوڑ کر رکھنا، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور پھر 3 چیزوں سے منع کیا گیا۔ ایک ہی آیت ہے جو جامع آیت جو جمعے کے خطبوں میں پڑھی جاتی، 3 چیزوں کا حکم دیکھا ہم نے اور 3 چیزوں سے منع۔ کون کون سی؟ عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ فحشا پیچھے بھی ہم سمجھ بھی چکے ہیں، آگے بھی اس پر اور بات تفصیل آئے گی۔ ویسے تو کسی بڑے گناہ کے کام کو یا بے حیائی کو فروغ دینے والی چیزیں، بے حیا لباس، بے حیا پروگرام، فحش ناولز، بے حیا گفتگو، بلکہ بے حیائی پھیلانے والی رسومات جیسے نامحرم لوگوں کا آپس میں میل جول، ان کے ساتھ
مل کر ڈانس وغیرہ کرنا، وہ سب کیا ہے، فحش میں آتا ہے نا۔ اور پھر ہے منکر، منکر کا ہے تو برائی، جسے ایک انسانی معاشرہ بھی برائی سمجھتا ہے، اور اللہ کے دین میں بھی ان چیزوں کو منع کیا گیا، جو شریعتیں اللہ کی ہیں ان میں بھی ان کو منع کیا گیا، وہ منکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بھی انسان کو سمجھ دی ہوئی ہے نا برائی اور بھلائی کی، معروف اور منکر کی ڈیفینیشن ہم سمجھتے رہیں، تو منکر سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور تیسری چیز ہے بغی، بغی کے معنی ہوتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، اللہ کی حدود کو توڑنا۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود بتا دیے ہیں، حدود چھوٹی سی نہیں ہے کہ بہت پابند کر کے کچھ بس اس سے آگے نہیں بڑھو، نہیں کہا گیا، پوری دنیا اللہ نے رکھی، کلو وشربو بار بار آتا، مگر بس ولا تصرفوا، اور زیادتی نہیں کرو، دوسروں کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں ڈالو، وہ بات ہوتی، ایسا نہیں ہو کہ دوسروں کے حق چھین لو۔ یہ آیت شروع ہوئی تھی ان اللہ یامرو کی تاکید کے ساتھ، اور پھر تاکید بتانے کے بعد کہ کیا کرو اور کیا نہیں کرو، کہا جاتا ہے یعظکم، نصیحت کرتا ہے تم کو، اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے، اور پھر تنبیہ بھی، لعلکم تذکرون، تاکہ تم یاد رکھو، شاید کہ تم یاد رکھو، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے ان احکامات کو۔ پھر آیت 91 میں کہا جاتا، اس میں بھی تاکید آ رہی ہے، وہ اوفو، اور پورا کرو، بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو، اذا عاہدتم، جب تم عہد کرو، عہد کی پابندی بھی ہم سمجھتے رہے، اللہ کی بندگی کا ہے جو ہماری فطرت میں ہے، یا کلمہ پڑھ کر جسے ہم نے پختہ کر لیا، اور اللہ کے بندوں سے بھی کئی قسم کے عہد جن میں ہم بندھے ہوتے ہیں، کچھ تو انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں، کچھ باندھتے ہیں، کچھ کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر، ان سب پہ ہی تنبیہ کہ ان سب کو پورا کرو۔ اور پھر آگے آیت 92 میں کہا جاتا کہ ولا تکونوا، اور مت ہو جاؤ کلتی، اس عورت کی طرح، نقضت غزلہا، جس نے توڑا اپنا کاتا ہوا سوت، من بعد قوت، مضبوطی کے بعد، انگ کاسا، ٹکڑے ٹکڑے، یعنی ایک سوچیں کہ بیٹھ کے سوت کاتے پورا، اور اس کے بعد اس کو کھول دے پورا، خود ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اس طرح تم نہیں ہو جاؤ کہا جا رہا۔ اب یہ بہت ہی خوبصورت ہدایت ہے نا۔ آگے اس کا بھی ہے کہ تتخذون ایمانکم، کیا تم اپنے قسموں کو بناتے ہو دخلم بینکم، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا بہانہ، یعنی ایک طرف وعدے کرو دوسری طرف توڑ دو، ایسا نہیں ہو، ایک تو یہ بات کہی جا رہی۔ اور بھی ویسے اس کو ہم کئی معاملات میں بھی یہ جو بات کہی گئی کہ نہیں کرو، اس عورت کی طرح نہیں ہو جاؤ، اس کو کئی طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے سورہ بقرہ میں انفاق کے بارے میں تنبیہ تھی کہ اسے ریا سے اور تکلیف دے کر ضائع نہ کر دو، تو ایک طرف پیسہ خرچ بھی کیا، نیکی بھی کی، سود کاٹا بھی، اور پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اس کو ریا کر لی، دنیا میں اس کا فائدہ دیکھنا چاہا، یا جس کو دی، جس پہ احسان کیا تھا اس کو جتاتے رہے، تو وہ سب ضائع ہو گیا نا۔ اسی طرح اور کتنی مثالیں خود ہی ہم سمجھ سکتے ہیں، یتیم کی پرورش بھی کر رہے ہیں، اتنا نیکی کا کام بھی ہے، مگر اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، اس پہ جتاتے ہی رہے سارے عمر، سارا دن روزے کی مشقت بھی اٹھائی، اور رات کو بد اخلاقی دکھا کر یا کوئی گناہ کا کام کر کے اسے ضائع کر دیا۔ پورے رمضان میں اتنی نیکیاں کمانے کی کوشش بھی کی، قرآن پر قرآن پڑھے، اور عید کے دن ہی ایسے لباس زیب تن کر لیے، ایسی محفلیں کر ڈالی جو فحشہ میں شمار ہو جائے۔ اور بھی کئی معاملے اسی سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرف نیکی کر رہے ہیں اور پھر دوسری طرف نیکی کو ضائع اگر کر دیا تو بالکل ویسی بات ہے نا کہ خود ہی توڑ کے رکھ دیا اپنا کام۔ نیکیاں انشاءاللہ اپنے ساتھ اپنے رب کے پاس حفاظت سے لے جا سکیں، یہیں ضائع نہ کر دیں۔ آیت 96 اور 97 میں جو بشارتیں ہیں وہ بھی دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کی ویسے بشارتیں بھی بہت سی اس صورت میں ہیں، بڑی خوش کن صورت ہے نا، نعمتوں کا، پھر اللہ کی بشارتوں کا ذکر، کچھ ہم نے اسکپ بھی کی ہیں، انشاءاللہ اپنے ذاتی مطالعے میں پڑھ لیں گے۔ 96 میں کہا جاتا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہوگا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی دنیا میں جو ہے وہ انسان کو کتنا عزیز ہوتا ہے، اسے خرچ کرنا اسے مشکل لگتا ہے کیا کچھ، لیکن اگر اس کو ہم نے اپنے پاس رکھ لیا وہ تو ختم ہی ہونے والا ہے، وہ نہیں ختم ہو تو ہماری زندگی اس سے پہلے ختم ہو جائے گی، لیکن جو چیز ہم نے خود اپنے ہاتھ سے آگے بھیج دی وہ تو باقی رہنے والی ہے۔ اور وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا کہا جاتا، وَلَنَجْزِيَنَّ میں بھی کتنا فیصد کہ ہم ضرور جزا دیں گے، الَّذِينَ صَبَرُوا ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا۔
اجرہم ان کا اجر بأحسن اس سے بہتر، جو انہوں نے کام کیا اس سے زیادہ احسن زیادہ بہتر اجر ہم دینے والے ہیں جو وہ کرتے تھے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت، اللہ تعالیٰ کے پاس سب برابر ہیں، مرد ہو یا عورت، اصل چیز عمل ہے۔ اپنے عمل کے خود فکر کریں، عورتیں یہ نہ سوچیں کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، جو مرد کر رہا ہے ہمیں بھی وہی کرنا ہی کرنا ہے، نہیں، ہمیں اپنے عمل کے خود فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو نیک عمل کرے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ہو مومن، اس کے لیے کیسی زبردست تاکید کے ساتھ دی گئی خوشخبری، فَلَنُحَيِّيَنَّهُ، ہم اس کو ضرور زندگی دیں گے، حیاتاً طیبہ، پاکیزہ زندگی، یعنی دنیا میں بھی اس کی پاکیزہ زندگی ہوگی، اور پھر وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، یہاں بھی ڈبل تاکید کہ اور ہم ضرور اس کو دیں گے، ضرور اس کو دیں گے، اجرہم اس کا اجر بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہتر اس سے جو اس نے عمل کیا، اس سے زیادہ بہتر ملنے والا ہے۔ یعنی نیکیوں کی کیسی اس کی طرف دوڑنے کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے نا، کہ نیکیوں کو اگر ہم نیکیاں کرنے والے ہوں تو ایسا نہیں کہ دنیا ضائع ہوگی، دنیا میں بھی ملے گا۔ آج ایسا لگتا ہے نا جیسے سمجھے کسی کے ساتھ نیکی ہی کرنا ہے، کسی کو کچھ فیور دینا ہے، بڑا مشکل کام نظر آتا ہے نا، کہ ہمیں اپنا وقت دینا پڑ رہا ہے یا ہمیں کچھ اس کے لیے محنت کرنی پڑ رہی ہے، لیکن وہ کچھ ضائع نہیں ہوتی، اس کی وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بدلے تمہیں دنیا بھی اچھی کر دوں گا، تمہاری زندگی بھی پاکیزہ ہوگی، اور آخرت میں تو پھر اس کا اجر اس سے بہت زیادہ ہے، جو تم عمل کرتے ہو اس سے زیادہ، اس سے بہترین اجر ملنے والا ہے۔ اس کی اگلی آیت میں، آیت 98 میں ابھی ہم نے یاد بھی کی تھی کہ کس طرح قرآن پڑھتے وقت اعوذ باللہ پڑھنے کی ہدایت وہ یہاں پہ دی گئی، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب قرآن پڑھو اللہ کی پناہ چالو شیطان رجیم سے، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، پناہ مانگو۔ وہی بات سمجھ میں آتی ہے شیطان کی چالیں کیسی زبردست ہے، اس سے بچنے کے لیے اپنے رب کی پناہ میں آ جائیں۔ یہاں پہ بھی ویسے وہی یاد دہانی ہے کہ اس کا کوئی زور نہیں چلتا، وہ جو ایمان لائیں، جو اپنے رب پہ توکل کریں، اس پر ویسے تو شیطان کا زور نہیں چلتا، یہ بھی اطمینان دلا دیا گیا۔ آیت 125، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، بلاؤ اپنے رب کی طرف، بالحکمتی حکمت کے ساتھ، والموعظۃ اور موعظۃ الحسنۃ اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اب یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا، ہم سب سے بھی کہا جا رہا، ہمارا کام ہے کہ دعوت دیں، لیکن دعوت ایسی نہیں کہ ہر ایک کو جا کر آپ ہر وقت ٹوکنا اور اس پر اپنے خیالات ٹھونسنا شروع کر دیں۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے، حکمت کے ساتھ، صحیح وقت پر صحیح طریقے سے، خود صحیح علم رکھتے ہوں، اللہ سے دعا کر کے حکمت مانگ کر، تبھی وہ نصیحت کرنے والے ہوں، اس طریقے سے ہی لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا سمجھ میں آتا ہے کہ اس طریقے سے بلاؤ۔ ہر مسلمان ایک طرح سے خود داعی ہے، وہ دعوت دے رہا ہے، وہ خود بتا رہا ہے کہ اللہ کے بندے کیسے ہوتے ہیں، اسلام کیسا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے کردار سے دعوت دینا اہم ہے۔ اپنا کردار بہتر ہو، وہ خود بخود لوگوں کو دعوت دینے والا ہوتا ہے۔ ماں باپ نیکی پہ چلنے والے ہوں، بچے خود بھی خود سے ہی اسی طرح اکثر پروان چڑھتے ہیں کہ اچھا ہمیں بھی یہ نیکیاں کرنا ہی کرنا ہے، لیکن پھر نصیحت بھی کریں مگر حکمت کے ساتھ کریں، صحیح وقت پر کریں، وہ سمجھایا جاتا۔ اور پھر کہا جاتا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور جیسے مناظرہ کرنا ہو، بحث کرنی ہو تو وہ بہتر طریقے سے کرو، بلکہ دوسری جگہ تو آتا وَلَا تُجَادِلُوا، مت بحث کرو اہل کتاب سے، مگر یہ کہ احسن طریقے سے، صرف اچھی بات ہی منہ سے نکلنی چاہیے، صحیح بات ہی ہونی چاہیے، صحیح طریقے سے ہی اپنا نظریہ پیش کرنا، اپنی بات سمجھانا وہ چاہیے، وہ سمجھ میں آتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی پر ہی یہ صورت بھی ختم ہوتی ہے، جس پر پچھلی صورت میں بھی ہم دیکھ رہے تھے نا، سورہ حجر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی تسلی دی گئی تھی۔ اسی طرح آپ سے یہاں پہ کہا جاتا وَاصْبِرْ، اور صبر ہی کیا کرو، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ سے بھی ہے، ہم سے بھی وہی بات ہے، جب واحد کے صیغے میں ہے نا، اللہ تعالیٰ خود ہم میں سے ہر ایک سے بھی مخاطب ہے کہ صبر کرو، اور تمہارا صبر اللہ ہی کی، الا باللہ جب کہیں تو کیا مطلب ہو، جیسے اللہ کی مدد سے ہونے والا ہے، اللہ سے چاہو، صبر کی توفیق مانگو اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر دینے والا ہے۔ ولا تحزن، اور نہ غم کرو، علیہم ان پر، یہاں پہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی لگتا ہے کہ
جو علیہم کہیں تو کون ہے؟ وہ جو آپ کی مخالفت کرنے والے ہیں، جو آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، یا ہم اپنے لیے سوچیں تو کسی اور کی وجہ سے جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں ان پہ غم نہیں کرو، اور ایک ولا تکو فی ضیق مما یمکرون، اور نہ تنگ دل ہو اس چیز سے کہ وہ جو مکر و فریب کرتے ہیں، دوسرے کتنی سازشیں کر رہے ہوں، کیا مکر کر رہے ہوں، تم اپنا دل تنگ نہیں کرو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ ساتھ ہے ان لوگوں کے جو پرہیزگار ہیں، جو تقوی کرنے والے ہیں، اور جو محسنون احسان کرنے والے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے۔ تم اپنے دل تنگ نہیں کرو، دل میں پریشانی ہو، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، تقوی کی اور احسان کی خود فکر کرو، اللہ کی معیت، اللہ کی مدد تمہیں مل جائے گی۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔